बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जिम्मेदारी किस पर डाली जानी चाहिए इस नाकामी की, इस गवर्नेंस की नाकामी की वाहिद जिम्मेदार, इकलौती जिम्मेदार क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? कराची के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसका सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाला जाना चाहिए? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त अगर हम कराची में देखें तो जाहिर है टूटी सड़कें भी हैं, वहाँ पे गटर के ऊपर ढक्कन भी नहीं है, वहाँ पर आबादी वसाइल से कहीं ज़्यादा है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा कि पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं मानी गई, हमने तरमीम दी वो भी नहीं मानी गई, हम ऐवानों में बात कर चुके हैं, अब सड़कों पर बात करेंगे। तो फिर क्या वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जिसे एहतजाज की उन्होंने आज कॉल दी है? क्योंकि ऐवानों में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बैठी हुई है, जिन्होंने गारंटी दी थी उस मुआहदे की जिसमें 140A की शिकें शामिल हैं। तो अगर निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली के मामले पर MQM की बात नहीं मानी जा रही, तो उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है और ज़्यादा नाकामी किस पर डाली जानी चाहिए? और क्या एहतजाज से ये मसला हल हो सकता है? साथ ही साथ एक बार फिर नए सूबे का उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने नया सूबा माना और कहा कि ये सूबा जो है उसके बगैर ना ही मसाइल हल हो सकते हैं, ना ही हम अब चैन से बैठेंगे, यानी कि उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान में बार बार नए सूबों की बहस सर उठाती है, बदकिस्मती से ये बहस सियासत की नज़र हो जाती है। तो आज देखेंगे कि कराची के मामले पे क्या नया सूबा ही वाहिद हल है कराची के मसाइल का। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जनाब ईरान और अमेरिका। एक तरफ तो जो हमलों का सिलसिला है वो भी जारी है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से हम बात कर रहे हैं, ईरान संजीदा नज़र आता है, लेकिन हतमी डील नहीं हो रही। और साथ ही साथ उन्होंने सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदे को आगे ना बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया और कहा कि अब्राहम अकॉर्ड में उनकी शमूलियत से ये मशरूत है मामला। तो ये जो सारी रीजनल सिचुएशन है, बिलखुसूस ईरान और अमेरिका के मामलात और यमन में जो सूरत हाल बन रही है, इसका खित्ते और दुनिया पर क्या असर होने वाला, उसके हवाले से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कादर मंदो खेल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं सैयद हफीजुद्दीन जो कि रुकन कौमी असम्बली MQM के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हफीज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो एहतजाज की कॉल है, ये सिर्फ सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, या निज़ाम ने, क्योंकि आपसे निज़ाम से मुराद आज का जो निज़ाम है उसने आपसे कोई कमिटमेंट की थी जिसको आप जो है वो 23 मार्च का एक मुआहदा भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मामलात पे आपको यकीन दहानियाँ कराई गई थी। तो फिर आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सबके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये आपने अपने इंट्रो के अंदर वो सारी बातें करनी जो मुझे करनी थी। मैं समझता हूँ आपका इंट्रो अप टू द पॉइंट है। बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी मेन हदफ तो जरूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18 साल से हुकूमत कर रही है और 18 साल तो 18 साल रहे, उससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। इनकी परफॉर्मेंस और इनकी नीयत पर मैं समझता हूँ पूरे मुल्क को शक है कि किसी न किसी फॉर्म में सिंध में इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत बना लेते हैं कि यहाँ पर उनका नारा मैं समझता हूँ कि वो सिंध की तकसीम को रोकने की बात करते हैं। इस वजह से अंदरून सिंध इनको वोट मिल जाता है। ये एक हकीकत हाल है कि ये सिंध में दो लसानी सूबा होने की वजह से एक कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, और अल्ताफ हुसैन जैसे लोग थे उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को इनके साथ मिलकर हवा दी। वो लंदन में बैठकर यहाँ पर अपने मामलात पीपल्स पार्टी की मदद से चलाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ आज मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम जो आज की MQM है, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम लोग इस बात के अमीन हैं कि उन्हें इस सूबे के अंदर एक और सूबा चाहिए। उस सूबे की बुनियाद पर हम अपने हुकूक की बात करते हैं। आज इनको आप लोग इस बात पे बिल्कुल ये हतमी आपकी सोच है कि नया सूबा ही मसाइल का हल है, उसके अलावा कोई हल हो नहीं सकता? देखिए मैं आपको बताऊं, आईनी तौर पे इस जद्दोजहद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मालूम है आईनी तौर पर हमें मुश्किलात, बेइंतहा मुश्किलात है, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें
اس بات پر متفق ہیں کہ بنیادی طور پر اس سے ہٹ کے کہ 140A کے اندر جو امینڈمنٹس ہم نے پیش کی ہوئی ہیں بلدیاتی امور کے حوالے سے، جس کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو پورا انیشلی کرنے کا وعدہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں ذرا قادر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ قادر صاحب سے پہلے میری بات سن لیں۔ قادر صاحب تو بیچارے اپنے حلقے میں مصروف ہیں، نہیں سر، میں نے کہ اپنے حلقے کے کام دیکھیں، انہوں نے پہلے جو سر آپ کی بات آگی سر، میں جس جگہ بیٹھی ہوں میرا یہ کام ہے کہ میں سارے مہمانوں میں تقسیم وقت کی صحیح کروں۔ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی سر، ابھی پہلا اور آخری سوال نہیں تھا یہ۔ مندوخیل صاحب، ایم کیو ایم بار بار نئے صوبے کی بات کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے کچھ اور سوچ رکھتی ہے، کراچی کے مسائل میں بلدیاتی اداروں کی خود مختاری اور ان کو طاقتور بنانے کے حوالے سے کچھ اور سوچ رکھتی ہے۔ ویسے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی سوچ مختلف ہے۔ یہ تضاد ہے واقعی میں یا ہمیں نظر آتا ہے یہ تضاد؟ بہت شکریہ تنزیلہ، بہت اچھا کیا آپ نے حفیظ الدین صاحب کو لیا ہے، کیونکہ ایک سینئر قانوندان ہے، ان کو قانون اور آئین کا پتہ ہے اور گفتگو کرنے میں بڑی لاجیکلی گفتگو ہوگی۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ قانون آئین کیا ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت یہ طے ہوا اور یہ باقاعدہ شک میں موجود ہے کہ جس صوبے کے اندر دوسرا صوبہ بنانا ہے اسی صوبے سے 2/3 میجارٹی سے آپ نے قرارداد پاس کرنی ہے، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 میجارٹی سے اس کو ترمیم کو اوکے کر کے تو وہ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو میرے یہ ہے کہ کیا 2/3 میجارٹی ایم کیو ایم کے پاس ہے سندھ میں؟ کیا ایم کیو ایم کے پاس پیپلز پارٹی کے بغیر 2/3 میجارٹی سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہے؟ جواب میں آئے گا نو، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی ایم کیو ایم، کون سی ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے، یہ تو قبضہ گروپ ہے۔ یہ تو جو قبضہ گروپ ہے یہ ابھی کل پرسوں کی آپ دیکھ رہے وسیم بادامی کی شو میں فاروق ستار صاحب فرما رہے تھے کہ شکر کرے کہ فاروق مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم نے تسلیم کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا کہ یہ 22 اگست کے بعد آنے والے یہ جو پارٹی چھوڑ گئے ان کا کیا لینا دینا، یہ ان کے رہنماؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ 22 اگست 2016 سے پہلے کی جو لسٹ ہے اس پہ ہوگا۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 2024 میں میرے اور مصطفیٰ کمال کا ایک ہی حلقہ ہے شہباز شریف سمیت، وہاں مصطفیٰ کمال صاحب چوتھے نمبر پہ آئے تھے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب 3800 ووٹ لے کے اور فارم 47 کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن سے 2 مہینے پہلے مجھے فیصل واڈا نے بتا دی یہ سیٹ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ چہتا ہے، کس کا چہتا ہے سب کو پتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ جو بات ہم ایم کیو ایم کا استعمال کریں تو یہ مہربانی کر نیکسٹ ٹائم آپ یہ کہو کہ مصطفیٰ کمال گروپ نے یہ کہا۔ اچھا مندوخیل صاحب تھوڑی دیر کے لیے اس بحث کو، سر آپ بھی وکیل ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں روکنا ذرا مشکل ہے آپ دونوں کو ہی، لیکن ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کون کیا کہہ رہا ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کراچی میں مسائل ہیں، کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ سوال تو بنیادی یہ ہے کہ کراچی کے اگر مسائل ہیں تو اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی، یقیناً مسائل ہے، ہر شہر میں ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ جو میں پٹھان آدمی اردو ہم نے ایم کیو ایم کے دوستوں سے یا کراچی کے رہنے والے یا اردو سپیکنگ لوگوں سے سنے، یہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون ہے صرف کراچی میں، 1.5 کروڑ۔ آپ مجھے بتاؤ پہلے یہ جو صوبہ بنائیں گے اس کے خد و خال کیا ہوگا، اس کا بارڈر کیا ہوگا، یہ کسی کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، بس ایسے ہی بات کر دیے صوبہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں حفیظ الدین صاحب کے پاس جا رہی ہوں، آپ کے دونوں جو میں مکمل کرو میری بہن، مجھے مکمل کرنے دیں۔ دوسری بات یہ اردو کی بات میں اس وجہ سے کی ہے کہ ہمیشہ میں ایم کیو ایم کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے بغیر شرکت غیرے، او بابا یہ کون سی اردو ہے؟ 10 سال 18 سال میں 10 سال تو آپ ساتھ تھے، 14 سال گورنر تھا آپ کا، 3 میئر گزر چکا ہے، اور ٹاپ کی وزارتیں ہیلتھ، ایجوکیشن، بلدیات، انڈسٹری، یہ سارا آپ کے پاس تھا۔
تو بغیر شدت غیرے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو برابر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے کیا ماضی حفیظ الدین صاحب غارت بری چلے میں ماضی کی وہ قادر صاحب ماضی کی ایم کیو ایم کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے بہت لمبا چوڑا پروگرام کرنا پڑے گا. آج ہم ذرا مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. تبھی آپ جو آپ پروگرام کریں تو یہ بتایا کریں مصطفیٰ کمال گروپ فاروق ستار. ٹھیک جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے حفیظ الدین صاحب, پاکستان میں ہم اگر ماضی میں بھی دیکھیں ظاہر ہے ایم کیو ایم پہ بار بار یہ الزام تو ضرور لگتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اصول کی سیاست نہیں کرتی بلکہ کسی کے اشارے پہ سیاست کرتی ہے. اب تو بدقسمتی کی بات ہے سبھی پہ یہ الزام باری باری لگ چکا ہے. کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا شعبہ رہا نہیں جس پہ یہ الزام نہ لگا ہو, لیکن بالخصوص ایم کیو ایم پہ بار بار یہی الزام لگتا ہے اور ساتھ ہی اس کو ایک انتخابی سٹنٹ بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, میں قادر صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ انہوں نے پھر وہی بات تسلیم کر لی کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے الطاف حسین کے ساتھ. تو یہ چلیے یہاں پہ زباں بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام حالات بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے بعد آج کی ایم کیو ایم ایک تعمیری کام کرنے والی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. اور وہ آج مصطفیٰ کمال نے دو ٹوک اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے. اچھا صوبہ مانتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلی جو ہنڈرنس ہے اٹ از دیر, کانسٹیٹیوشنل ہنڈرنس 18th امینڈمنٹ اور یہ سارے ایشوز جو ہیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے تمام دھڑے جس دھڑے کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار مصطفیٰ کمال, یہ دھڑے نہیں ہیں, یہ اختلاف سیاسی جماعت ہے. یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو جیسی الطاف حسین نے تنظیم کھڑی کی ہوئی تھی. آج یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور یہ اختلاف کے باوجود اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس صوبے ان تمام صوبوں کو, پاکستان کے تمام صوبوں کو ایڈمنسٹریٹولی وائبل کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال آپ ملک گیر تحریک چلائیں گے حفیظ الدین صاحب, آپ نے کہا کہ بالکل اس وقت تقریباً ملک گیر تحریک چل رہی ہے کہ تمام ملک کے اندر صوبے بنائے جائیں. یہ تحریک کی بنیاد ہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بات اسی انداز میں کی ہے. اگر آپ اس بات کو پورا سنیں گے ریفرنس ٹو کانٹیسٹ میں تو وہ ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہر صوبے کو ایڈمنسٹریٹولی میں لسانی طور پہ اس کو تقسیم کی بات نہیں کرتا, لسانی تقسیم کی ہم بات نہیں کر رہے. پختون ہمارے بھائی ہیں, یہ صوبہ اتنا ہی ان کا بھی ہے جتنا اردو بولنے والوں کا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر تمام سندھیوں کا بھی اتنا ہی ہے یہ صوبہ. یہ صوبہ پورا کا پورا سب کا صوبہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو صوبے ہیں اس کا تقاضا ہے. قادر مند خیل صاحب ظاہر تقاضا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ہو تاکہ ٹھیک ہے. قادر مند خیل صاحب ظاہر ہے ملک میں کئی بار نئے صوبوں پہ بات چیت ہوئی اور ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ جو ترمیم ایک مجوزہ جس کا ذکر خیر بڑا ہوتا ہے ابھی تک وہ آئی نہیں ہے. اس ترمیم نے آنا ہے اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں نئے صوبوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی کہ زیادہ وسائل کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے صوبے ہوں؟ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے قانون اور آئین کی بات کر دی ہے جسے حفیظ الدین صاحب نے بھی ایگری کر دی ہے. قانون تو یہی ہے. اب اگر کسی کی خواہش پہ میں تو صرف اتنی کہوں گا جو پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب نے آج کی ہے اس کے اندر فاروق ستار اور خالد مقبول گروپ کا کوئی آدمی نہیں تھا. یہ پی ایس بی گروپ ہے. یہ آپ یوں کہیں گے ایم کیوں بریکٹ میں پی ایس بی لکھ دے, ٹھیک ہے, تو یہ ان کا ہے. اب اگر مصطفیٰ کمال سے پوچھے آپ خالد مقبول سے یا فاروق ستار سے, وہ ان سے الگ بات کریں گے, ان کی بات کو ایگری نہیں کریں گے. آج جو ایک وفد گیا تھا مسلم لیگ نون کا جس سے کشمیر کے الیکشن میں حمایت مانگی, وہاں جو ہے نا وہ موجود نہیں تھا, مصطفیٰ کمال گروپ کا کوئی نہیں تھا. تو یہ پہلے خود تو اکٹھے کر دے, اس کے بعد ملک کے ٹکڑے کرنے کی سوچے جو کہ ان کی خواب ہے. ماضی میں بھی یہاں ماجر صوبہ, جناپور, یہ سارے ملک کے ٹکڑے کیسے ہو جائیں گے؟ ملک کے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں تنزیلہ مجھے ایک بات بتا دیں. ان کی زبان بگڑی تو بگڑی تھی. میں حفیظ بھائی بولوں, اجازت دے دیں, حفیظ بھائی اجازت دے دیں, میں کمپلیٹ کروں پھر آپ بولیں. اجازت آپ کو دیکھیں پہلی بات تو یہ تنزیلہ
पहली बात तो ये कि किसी ख्वाहिश पे न ये मुल्क चलता है, न कोई सूबे बनते हैं, नंबर एक पर आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे धड़े इकट्ठे होके ये एक अल्ताफ हुसैन ग्रुप का ये मुकाबला नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी के क्या करेंगे। आपने देखा है कि यहाँ फॉर्म 47 के तहत सारे आ गए और खुद उनके वीडियो जो आ गई है मुस्तफा कमाल साहब की और टिसोरी साहब की कि हमें ये वोट नहीं मिले। आप लोग मिल के एक मुझे दोनों क्विकली जवाब दे दीजिए। हफीज साहब, पहले आप अगर कादर साहब की किसी बात का जवाब देना चाहते हैं, साथ में ये बता दीजिए, पहले भी आप लोग शराकतदार रहे हैं, एमक्यूएम इत्तेहादी रही है सूबे में भी पीपल्स पार्टी के साथ और वफाक में भी, तो अब आप लोग नहीं समझते कि मिल के कराची के शहर को बेहतर किया जा सकता है, जो मसाइल उनका हल निकाला जा सकता है, साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बिठा के आप लोग कोई एक लॉन्ग टर्म एक रोड मैप बना सकते हैं, या बिल्कुल कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रही है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम तो मुस्तफा कमाल साहब ने तो ये साबित किया है कि वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी उसका बेशतर हिस्से में मुस्तफा कमाल साहब कराची के मेयर थे। वो मुशर्रफ के मुख्तसर दौर था, लेकिन ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में। मैं आपको अर्ज करूं कि देखिए, हम तो हर तरीके से दीदा दिल हैं इनके साथ काम करने में, लेकिन बात यह है कि इनकी सफ़ों को अगर आज ये टटोलेंगे तो इनकी सफ़ों में सारे के सारे करप्ट लोग भरे हुए हैं, जिनकी जेबें भरकर दुबई के अंदर पैसा खर्च करते हैं। इनको इसका जवाब देना होगा। 22,000 अरब रुपए तकरीबन, उससे भी ज्यादा प्लस इनको मिले हैं, उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। कराची को ये कुछ नहीं देते, इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज कराची की हालत, आज कराची के मदरसे, आज कराची के स्कूल, के अस्पताल, मसाइल तो जाहिर है वहाँ पे पीटीआई भी मसाइल का जिक्र करती है, आप खुद भी ठीक है। हफीज साहब, कराची चीख के कह रहा है कि जवाब दो पीपल्स पार्टी जवाब दें जनाब। आप किधर 22,000 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स गए और कराची में क्यों नहीं लगे वो फंड्स? जी, ये किसी ने टेलीफोन करके राना सनाउल्लाह को बोल दिया है, अगला टेलीफोन आ गया मुस्तफा कमाल, ये एक टेलीफोन की मार है, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, ये टेलीफोन वाले है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मैं चैलेंज करता हूँ मुस्तफा कमाल साहब का ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि उनके सरबराही का या गवर्नरशिप का या मेयर का, जहां मैं खड़ा हूँ, ये माजी में हफीज साहब वो यहाँ से एमपी भी रह चुका है, मेट्रोल में खड़ा हूँ इस वक्त, तो ये मुझे अभी इस्तीफा दे दे, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर पता चल जाएगा, फिर एमक्यूएम वाले वोट देंगे कराची में या उनको, या सिर्फ हल्के वाले भी नहीं देंगे। ये तो एक लंबी स्टोरी। दूसरी बात, 1700 अरब रुपए इस वक्त भी कराची में तरक्याती काम चल रहा है। अगर एमक्यूएम के लोगों को नजर नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माजी में भी एमक्यूएम आप लोग मिलके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है या सियासत खेलेंगे? करते रहे, हम करते रहे, लेकिन ये जो अभी नई चाबी इनको घुमाया है, ये चाबी इनको मरवाएगी। जी, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब और हफीजुद्दीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जनाब, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो रहे हैं या अभी उन मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल ख़तरनाक होती हुई महसूस हो रही है और अमेरिका ईरान बातचीत की तस्दीक तो कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत किसी हतमी जंगबंदी की तरफ बढ़ रही है। आज के हालात में इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, वो भी माहिर आलमी अमूर के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, आपको लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बाजी ले सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जो यमन में सूरत हाल बन रही है वो काफ़ी खतरे की घंटियां बजा रही है, तो आपको किधर जाती हुई दिखाई देती है ये सूरत हाल? तंजीला, सबसे पहले आपको, डॉक्टर कंदील को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। लेकिन काविशें तो बातचीत के हवाले से, और हमने देखा कि एससीओ के जो इजलास था फॉरेन मिनिस्टर लेवल का किर्गिस्तान के अंदर, वहाँ पे भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इसाकडार और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान में साइड लाइन के ऊपर मीटिंग हुई है कि डीएस्केलेशन को किस तरह कैरी ऑन किया जाए। और खुद इराकी प्राइम मिनिस्टर भी एक खास मैसेज लेकर अमेरिका का ईरान आए और ईरान ने उन्होंने कहा कि पहले ही सालिस इस पे हमारे साथ मौजूद हैं।
البتہ جو باڈی لینگویج آپ نے بات کی، باڈی لینگویج میں ایرانی تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسکیلیشن کی طرف وہ جا رہے ہیں، ایسکیلیشن لیڈر پہ ان کا کنٹرول نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک حوثیوں کا معاملہ ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بارگیننگ چپ کے لیے ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور رہی بات امریکہ کی، تو مجھے امریکہ اس وقت زیادہ کنفیوز نظر آ رہا ہے، بیکاز امریکہ کے اندر جو ایمونیشن جو پرابلم ہے وہ بڑا سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خود امریکہ کے اندر تنقید ہے کہ جب آپ اس پاور کے ساتھ ایران کے جو سیاسی برتاؤ ہے اس کو تبدیل نہیں کر پائے، تو اپنی انرجی کو کیوں ویسٹ کیا جا رہا ہے اس جنگ کے اندر۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکن اندر یہ ناکامی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ڈینائل زون ہے جس میں ایران، چائنا اور رشیا اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ ڈینائل زون صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے، یوریشیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر ایسٹ ایشیا میں نارتھ کوریا اور چائنا کی صورت میں بھی ہے۔ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ملٹی سیولائزیشنل ورلڈ کے اندر وہ ابھی واحد طاقت نہیں رہا، اور ایران کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ پالیسی آف کمپارٹمنٹلائزیشن لے کے اسے چلنی ہے، جہاں پہ امریکہ کو الگ تھلگ رکھے ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں، بیکاز یہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہوگی کہ اگر امریکن الائز کو آپ نیوٹرلائز کر لیتے ہیں یا کم از کم اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں، جس سے آپ دیکھیں گی کہ اگر اسٹریٹجک ریسٹرینٹ وہ شو کرتے ہیں جس طرح ماضی میں سعودی عرب نے شو کیا تھا، تو یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی ایران۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ظاہر ہے جتنے بھی خلیجی ممالک کی اگر ہم بات کریں ڈاکٹر قندیل، تو ریسٹرین تو انہوں نے بڑا شو کیا ہے، لیکن اسرائیل مسلسل کوشش کر رہا تھا ان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی۔ اس طرح کی کوئی خطرناک صورتحال ابھی اس وقت آپ کو سر دست نظر آتی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے ہم نے دیکھا کہ کل کے بعد سے مذاکرات پہ یہ تصدیق ہوئی ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران سنجیدگی سے بات کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ بالکل ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کوئی مؤثر مذاکرات ہو سکیں، اس لیے کہ امریکہ اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نہ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کے لیے ایک شکست ہے۔ ایرانیوں کا اب یہ خیال ہے، ایک ان کو یہ پرسپشن ان کی بن گئی ہے کہ امریکہ جو اہداف میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، اب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو اسلام آباد کے کوششوں کے ساتھ ایم او یو ہوا، اس ایم او یو کو بھی انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پریسیڈنٹ تھا، ان کو 2 دفعہ پہلے وائلیشن کر چکے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی، اور اب یہ تیسری دفعہ انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ تو اب ایران کے اندر یہ پرسپشن ہے کہ امریکہ ہر صورت میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جو جنگ کے اندر حاصل نہیں کر سکا۔ تو پھر ایرانی کبھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے کہ جب انہوں نے میدان جنگ میں مزاحمت کے ذریعے امریکہ کو روکے رکھا، تو اب مذاکرات کی میز پر کیسے وہ اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے، اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر اپنا اثر و رسوخ زیادہ بڑھائے۔ لیوریج لے، آپ کے خیال میں یہ کہ زیادہ لیوریج نہیں لینے دیں گے وہ؟ ایگزیکٹلی، اور خاص طور پر ایران کو زیادہ سے زیادہ وہ آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنے کنٹرول کے اندر لانا چاہتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ جس میں پرشین گلف کی جتنی سٹیٹس ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اب یہاں پر آیا تو اس لیے تھا کہ ہمیں پروٹیکشن دے۔ اب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکے بلکہ اپنے بیسز بھی نہیں بچا سکے۔ اور اب دیکھیں یو اے ای میں تو سارے بیسز ان کے تباہ ہو گئے، اب یہاں سے وہ نکلے پھر قطر سے بھی تباہ ہو گئے، ابھی وہ سارا فوکس ان کا جارڈن اور بحرین کے اوپر ہے، یعنی اس خطے کے ممالک کو بھی وہ ساتھ ساتھ تباہ کرا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، سو ون ون سچویشن ڈاکٹر منور کسی کے لیے وہ بنتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ جب مذاکرات ہوئے تھے، ایم او یو ہوا، تو وہاں لگ رہا تھا کہ شاید ون ون سچویشن بن رہی ہے۔ نہیں، ون ون سچویشن اب نہیں بن سکتی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر پچھاڑا جا چکا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 1992 کے جو وار کے بعد امریکہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی، اور امریکہ کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ مختلف جو سویلائزیشنز ہیں انہوں نے ریفارم کر کے اپنے آپ کو دوبارہ ری بلڈ کیا ہے۔ اور 250 سالہ تاریخ کا جو ایک قوم ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 5000 سالہ جو سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، اس کو اپنا ریپلیکا بنائے گا، سوشل انجینئرنگ کرے گا، تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایران اپنے چوتھے فیز کے اندر ہے۔ پہلا فیز جو تھا اس کا 1979 ریولوشن کا تھا، اور وہ فیز تھا سروائیول کا۔ 1988 تک یہ سروائیول کا فیز چلا، جب عراق کے ساتھ جنگ رہی، ان کے لیڈرز مارے گئے، پارلیمنٹ اڑائی گئی، ان کی جو جوڈیشری ہے اسے بام سے اڑا دیا گیا۔
لیکن سروائیو کیا. پوسٹ خمینی دور کے اندر پھر اگر آپ غور کریں تو سیکنڈ اسٹیج کے اندر وہ وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ سسٹینیبلٹی کو اختیار کرتے ہیں. اور یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ لیبیا اور سیریا کے ساتھ مل کے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ کہیں سے ٹریننگ اور کہیں سے اسکڈ میزائل بھی انہوں نے لیے 300 کلومیٹر رینج کے اور اس کو ری بلڈ کرنا شروع کیا, ری انجینئرنگ کرنی شروع کی. اچھا, تیسرا جو فیز ہے ایران کا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. 2000 سے لے کر 2025 تک کا جو یہ فیز ہے, یہ بڑا کمال کا فیز ہے. یہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے بہت کام کیا اور پالیسی آف سیلف ریلائنس پہ, اسینشلس میں کس طرح سروائیو کرنا ہے انہوں نے سیکھا. اور اب چوتھا فیز جو ہے جو جون 2025 سے شروع ہوتا ہے, یہ فیز پارٹنرشپ کا ہے ود چائنا اور ود رشیا. اور اس کو میں کہہ رہا ہوں ڈینائل زون ایک بن گیا ہے جہاں پہ امریکہ کو چیلنج ہے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح ویتنام میں یہ پرابلم فرانس کا تھا, امریکہ کا نہیں تھا, اور جنگ میں پھنس گیا اور فرانس سائیڈ میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا, آج یہ مسئلہ ایران اور اسرائیل کا تھا. اسرائیل امریکہ کو جھونک کے سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے اور توانائی امریکہ کی یہاں پہ ضائع ہو رہی ہے چوتھے فیز کے اندر. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت جو خطے میں دیگر ڈیولپمنٹس ہیں قندیل صاحب, وہ بھی اس تنازع سے بھی جڑی ہوئی ہیں. جوہری معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ دستخط ہوئے, لیکن دستخط ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابراہم اکارڈ میں شمولیت سے وہ مشروط ہے, اور ظاہر ہے اس پہ سعودی عرب کا ایک اصولی موقف موجود ہے, وہ 2 اسٹیٹ اس کا حل چاہتے ہیں مسئلہ فلسطین کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے جو الائنسز ہیں اس پورے ریجن میں اور دنیا میں, وہ شفٹ ہوں گے اس جو اب تنازع جو ہے جس میں جنگ, اور جس طرح آپ نے کہا کہ مزاحمت سے ایران نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سنبھالے رکھا ہے؟ دیکھیے, اس وقت ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر رہتے ہوئے وہ جنگ تو جیت نہیں سکے. اب اس خطے کے جو ممالک زیادہ انوالو نہیں ہوئے ان کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس خطے سے باہر بھی جنگ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک طرف ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ زمینی حملے کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ساؤتھ کے اندر جتنے بھی ان کے جزیرے ہیں ان تک جانے والے جتنے پل ہیں یا رستے ہیں, یا ساؤتھ کے اندر جتنے پل ہیں وہ تقریباً تباہ کر دیے ہیں امریکہ نے. اس کا مطلب یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ وہ یمن کے اپنے پارٹنرز جو ہیں حوثیز, ان کے ذریعے باب المندب کو بند کر سکتا ہے. تو اسی بنیاد پر سعودی عرب نے پہلے سے یمن کے اوپر اٹیک شروع کر دیے ہیں, اور حوثیز نے بھی دیکھیں ابھی آرامکو کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے, اور باب المندب میں بھی کئی اٹیک کیے ہیں. اگر یہ سعودی اور یمن کے لوگوں میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت زیادہ پھیل جائے گی. اسی طرح آج یوکرین نے کہا کہ جی انہوں نے بھی ایک آئل ٹینکر کو تباہ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سعودی جو نیوکلیر ڈیل کی آفر آئی ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو یہ وہی چیز ہے کہ جو امریکہ جنگ کے ذریعے یا مذاکرات کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کا ہر صورت میں ان کا اس پر زور ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے ریجن کی کنٹریز. لیکن اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے, آپ جو بھی آفر دیں اس ریجن کی کنٹریز کو, یہاں کے عوام کے اندر ایک اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ بہت ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے, اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بھی انکریز ہوا ہے. ابھی کویت کے اندر دیکھیں آپ مظاہرے ہوئے ہیں, بحرین کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومتوں کو خود کو اب خطرات نظر آ رہے ہیں. اگر سعودی عرب اس طرح کی کوئی ڈیل لے کر خدا نخواستہ اگر ابراہیم اکارڈ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ سعودی عرب کا جو 30% پاپولیشن ہے وہ ان کے ساتھ پالیسیز کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے, یہ اوپنلی. باقی جو 70% ہے اس کے اندر بھی ریزائنمنٹ نظر آتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ٹرمپ نے بھی سمجھتے ہوئے اس لیے قدم پیچھے اٹھایا آفر دینے کے بعد کہ اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کی طرف نہیں چاہتا تو پھر یہ نیوکلیر ڈیل نہیں ملے گی. جبکہ سعودی عرب اگر ابراہیم اکارڈ کی طرف جاتا ہے تو جو ٹریڈیشنلی وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم مسلم ورلڈ میں لیڈرشپ کے حامل ہیں اور ہم لیڈ کرتے ہیں, تو وہ ساری لیڈرشپ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر منور آپ کی طرف یہ پوائنٹ لے کے آؤں گی. آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ فیز ہے پارٹنرشپ کا, تو ظاہری بات ہے ایک کچھ غلط فہمیاں تھیں. ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خلیجی ممالک میں ریئلائزیشن ہے, جیسے ڈاکٹر قندیل نے کہا کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتا, اس کے بعد یہ پارٹنرشپ ریجنل کنٹریز میں زیادہ ڈیولپ ہوگی, مزید آگے بڑھے گی؟ لاسٹ کامنٹ اس پہ. پریگمیٹزم تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. میں اسی لیے ایران کو کمپارٹمنٹلائزیشن کا مشورہ دے رہا ہوں, بیکاز آج بھی امریکہ نے تقریباً ٹیرف عائد کیا ہے 60 ممالک پہ. اس پہ ترکی پہ بھی عائد ہے اور پاکستان پہ بھی عائد ہے. وہ ممالک جو امریکہ کو جنہوں نے بیل آؤٹ کیا, ریسکیو کیا,
تو یہ ٹائم ہے ایران کے پاس کہ وہ ایک طرف امریکہ بیوقوفیاں اور احمقانہ قسم کی پالیسیز کو لے کے چل رہا ہے، تو آپ ان ممالک کو ساتھ لے کے چلیں. جس طرح ڈیموکریٹس میں اوباما یہ سمجھتے تھے کہ جو مخالف نیشنز ہیں ان کو کم از کم نیوٹرلائز کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور وہ روم موجود ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل کو ایک طرف کر دیں اور باقی ان ممالک کو کہیں کہ آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو، تو ہم بھی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا، اور آپ کے جو ریئل کنسرن ہے اس کو ہم ایڈریس کریں گے بیٹھ کر نیگوسیشن کے ذریعے، اور ہمارے کنسرنز آپ ایڈریس کریں. تو میرا خیال یہ بڑا پریگمیٹک اور آئیڈیل سچویشن ہوگی ایران کے لیے، اور یہ بالکل پاسبل ہے پاکستان کے تھرو، قطر کے تھرو، ایجپٹ کے تھرو اور ترکی کے تھرو. بہت شکریہ ڈاکٹر منور اور ڈاکٹر قندیل، آپ دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.